बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। कल की डेट में दो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो साइफर केस की फिर से अदालत लगी अडियाला जेल में, और जो हदायत जारी की गई थी अदालत की जानब से, यानी कि जज अबू अल असनाद ज़ुल्करनैन की जानब से, कि अडियाला जेल में किस तरीके से ओपन अदालत होगी, वो सारी कहाँ गई, किस तरीके से अदालत लगी, इमरान खान साहब से जज का क्या मुकालमा हुआ है, इमरान खान साहब ने आगे से करारा जवाब क्या दिया है, और किस तरीके से सहाफ़ियों के साथ और कौन से नामालूम अफराद वहाँ पर बिठाए गए, इसके ऊपर बात करूँगा। दूसरा जो अहम तरीन कल का इशू है वो ये था इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना इलेक्शन करवाया, और इलेक्शन के जो नताइज हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी जो इनके हरीफ हैं उनको पसंद नहीं आए। उनको लगा है कि ये इलेक्शन सिलेक्शन है, ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन इलेक्शन है। हालांकि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, ये कोई जनरल इलेक्शन नहीं था या कोई ज़मनी इलेक्शन नहीं था, कोई किस किस्म का इलेक्शन नहीं था। तो इसके ऊपर भी बात करते हैं कि असल में हुआ क्या, और जो तनकीद नून लीग और पीपल पार्टी की जानब से की गई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हरीफ जो है उनकी जानब से की गई, तो वो खुद कितने दूध के धुले हुए हैं, या उन्होंने कितनी सफाई और कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक हमेशा अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं, क्या उनके लोग कितने ईमानदार और कितने साफ और शफाफ किस्म के इलेक्शन करवाते रहे। ये आज के दो मौजूआत हैं जिनके ऊपर बात होगी। सबसे पहले अगर बात करें तो साइफर केस जज हैं अबू अल असनाद ज़ुल्करनैन, और अदालत फिर वही जेल में, यानी कि अडियाला जेल में दोबारा अदालत लगी, और एक ऑर्डर दिया गया था, एक हुक्म दिया गया था कि तमाम साफियों को और जो वकला हैं उनको, फैमिली मेंबर्स को, सिविल सोसाइटी के लोगों को इजाज़त होगी, एक ओपन कचहरी होगी जैसे कि जुडिशल कम्प्लेक्स में या आम जो जुडिशरी में अदालतें लगती हैं, और वहाँ पर तमाम वकला और तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों की एक्सेस होती है। तो इस किस्म की अदालत का एक माहौल बनाया जाएगा। ये जज जो खसूसी अदालत के जज हैं उनका ये ऑर्डर था जब उन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स में इस केस की समाअत की थी, और उससे पहले ये पूरे का पूरा जो साइफर केस है, इसकी जो तमाम के तमाम पुरानी प्रोसीडिंग्स, तमाम के तमाम पुरानी दलाइल, तमाम के तमाम पुरानी गवाहियाँ, तमाम की तमाम वो चीज़ें जो पुरानी थी, जो पिछले ट्रायल में चल रही थी अगस्त से लेकर अभी तक, वो तमाम की तमाम डिवीजन बेंच ने कालादम कराई थी, सवाए एक चीज़ के, वो जो जज की तकर्री है और जो उनकी सवाबदीद है कि वो इस साइफर केस को अदालत में चलाना चाहते हैं या फिर जेल को अदालत बनाना चाहते हैं। इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें एक दफ़ा सस्पेंड हो चुकी थी, कालादम हो चुकी थी। डिवीजन बेंच जो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत साहबा की सरबराही में कार्रवाई कर चुका था। अब मामला दोबारा आता है जज अबू अल असनाद ज़ुल्करनैन की अदालत में, और वो एक लेटर आता है, खुफिया केस है, खुफिया चीज़ें हैं तमाम, और खुफिया ही लेटर आता है। लेटर में हिदायत जारी होती है कि जी ये दोबारा सीक्रेट मामला है और हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, इमरान खान साहब की रिस्की काम है, इसलिए अदालत को दोबारा अडियाला जेल में ही लगाया जाए। तो अदालत कल दोबारा अडियाला जेल में लगती है, जज अबू अल असनाद ज़ुल्करनैन जाते हैं, एक कचहरी का माहौल बनता है, जिस हाल में वो पहले कर रहे थे उसी हाल में दोबारा एक तरफ इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को लाया जाता है, दूसरी तरफ वकला और प्रोसिक्यूटर्स,
اور تیسری جانب کون سے لوگ بٹھائے جاتے ہیں؟ نامعلوم افراد جن کا سول سوسائٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ کن کو بٹھایا گیا سول کپڑوں میں؟ چند لوگ وہ بٹھا دیے گئے سول کپڑوں میں اور بتایا گیا عدالت کی جانب سے یہ سویلینز ہیں، یہ عام لوگ ہیں، یہ پاکستان کی عوام ہے، ان کو بٹھایا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو صحافی ہیں وہ صبح 8 بجے سے 7 بجے سے اڈیالہ جیل، حالانکہ راولپنڈی سے کافی باہر ہے، تو 8 بجے سے وہ انتظار کر رہے ہیں، لیکن ان کو اندر نہیں جانے دیا جاتا۔ وکلاء میں سے چند وکلاء جو ایک لسٹ دی جاتی ہے 14-15 وکلاء کی، ان میں سے 7 یا 6 وکلاء کو اندر جانے دیا جاتا ہے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف چیئرمین کی فیملی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی کو اندر جانے دیا جاتا ہے۔ یہ ماحول تھا، یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ جج ابو الحسنات جو ہیں وہ اس کیس کی سماعت کرتے ہیں اور پیر تک یعنی کہ 4 دسمبر تک اس کو ملتوی کر دیتے ہیں، بغیر کسی کارروائی کے، بغیر کسی اور چیز کے، اور نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کی کارروائی تو ملتوی ہوگی، لیکن اس کے اصل حقائق کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جب پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے تو وہاں پر میڈیا نہیں ہوتا، وہاں پر میڈیا کا کوئی صحافی نہیں ہوتا اور عدالت لگ چکی ہے۔ دوسرا، جو سول سوسائٹی کے لوگ، جو عام لوگ جن کو ہدایت جاری کی جانی تھی کہ وہ لوگ آ کے بیٹھے ہیں عدالت میں، اوپن عدالت ہے، اوپن ٹرائل ہے، وہ لوگ بھی نہیں تھے، بلکہ چند کچھ اندر سے ہی نامعلوم افراد، اب آپ کو خلائی مخلوق کہہ سکتے ہیں، یہ چند وہ کون سے خصوصی اور سیکرٹ اور خفیہ قسم کے لوگ تھے جو عدالت کے سامنے ٹرائل سننے کے لیے بٹھا دیے جاتے ہیں۔ یہ عدالت کے جج جانتے ہیں یا پھر سپرنٹینڈنٹ پولیس کا جو ہے اڈیالہ جیل کا، وہ جانتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، نہ وکلاء کو پتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، نہ کسی کی فیملی کو پتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی آیا ہوا ہے، یا کوئی سیولینز کو پتا ہے، اور نہ ہی صحافیوں کو پتا تھا۔ اور دوسرا، میں آپ کو اگر بتاؤں تو ایک صحافی نے ٹویٹ کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں 8 بجے سے صبح باہر انتظار کر رہا تھا، میرے سامنے اڈیالہ جیل کا گیٹ کھلتا ہے، اس میں سے عمران خان صاحب کی فیملی گزرتی ہے، پھر شاہ محمود قریشی کی فیملی گزرتی ہے، پھر اسی گیٹ میں سے جو جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب ہیں وہ بھی جاتے ہیں، لیکن میں نے کسی سیولین کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وکلاء بھی اسی گیٹ سے گزرتے ہیں۔ وہ جو بندے اندر بٹھائے گئے تھے، وہ جن بندوں کا اندر نامعلوم افراد کو کپڑوں میں بٹھایا گیا تھا، وہ کون تھے؟ یہ سوال ابھی بھی قائم ہے، کسی کو نہیں پتا۔ اور دوسرا، صحافیوں کو تو اندر جانے نہیں دیا گیا، اور بعد میں جب کارروائی ختم ہو جاتی ہے، ملتوی کر دیا جاتا ہے 4 دسمبر تک کیس کو، اور بغیر کسی کارروائی کے، تو پھر صحافی 2-3 کو اندر بھیجا جاتا ہے کہ دیکھیں جی آپ، ہم نے یہ اوپن ٹرائل کیا، یہ اوپن ٹرائل کیا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے عدالتوں کے آرڈرز کو، عدالتوں کے احکامات کو اور قانون کو، آئین کو۔ اس قسم کا مذاق پہلے تاریخ میں ہم نے تو نہیں دیکھا ہے، اور ہمیں تو علم ہی نہیں ہے کہ کیا عدالتی کارروائیاں ایسے ہوتی ہیں۔ مجرم آتے ہیں، ملزم آتے ہیں جیلوں میں، اور ان کے جو ٹرائل ہوتے ہیں وہ اوپن کچہریز میں ہوتے ہیں، اوپن عدالتوں میں ہوتے ہیں، لوور جوڈیشری ہو گئی، ہائی کورٹس ہو گئی، سپریم کورٹ ہو گئی۔ اب کل یہ اگر کیس سپریم کورٹ میں لگتا ہے فار ایگزامپل، تو کیا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ، یا وہ جو ایک بینچ بنایا جائے گا جسٹس کا سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 3 4 5 رکن جو جسٹس کا ایک بینچ بنایا جائے گا، تو کیا وہ اس خفیہ ٹرائل کو، اس خفیہ کیس کو دوبارہ وہاں پر ہی جا کر سنے گا، اڈیالہ جیل کے اندر ہی؟ نہیں، ایسی کوئی ہو سکتا ہے کہ مطلب کہ یہ جو مذاق کیا جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں عدلیہ کے آرڈرز کا، اور ان کے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے، اور آگے جو عمران خان صاحب ہیں یا کوئی بھی ملزم ہو اس کے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے، تو یہ بڑا عجیب تھا کہ صحافی وہاں پر موجود نہیں تھے، اوپن ٹرائل ہو رہا تھا، یہ کس کو قبول ہوگا؟ یہ دوبارہ اگر معاملہ دوبارہ پٹیشن دائر کی جاتی ہے، اس کو چیلنج کیا جاتا ہے، دوبارہ پھر سسپینڈ ہوگا پورے کا پورا ٹرائل۔ ٹائم گین کیا جا رہا ہے، ٹائم
اکٹھا کیا جاتا ہے، لنگر آن کیا جا رہا ہے کہ الیکشن جو ہو جائیں اور عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ وغیرہ وغیرہ اس کا نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ اور کافی چیزیں کہ جو وہ نامعلوم افراد بٹھائے گئے تھے وہ کون ہیں، ان کا اتا پتہ کسی کو معلوم نہیں۔ کیا یہ ایسے ہی نامعلوم افراد تھے جن کو کپڑے پہنا کر جوڈیشل کمپلیکس کے گیٹ کے اندر کھڑا کیا گیا تھا، جو 100 بندہ کھڑا تھا عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کے لیے یا ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، جن کے ہاتھ میں رسیاں تھیں، جن کے ہاتھ میں پسٹل تھے، گنز تھیں، اور وہ سیولین کپڑوں میں تھے جب عمران خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس میں اپنی بائیو میٹرک کے لیے گئے تھے؟ تو یہ کیا اسی قسم کے نامعلوم افراد تھے یا کون تھے؟ سول سوسائٹی کا تو وہ کوئی شخص تھا نہیں، صحافیوں کے سامنے وہ پیش نہیں ہوا، اور صحافی کسی نے اندر جا کے عدالت میں بیٹھا ہی نہیں ہے عدالت میں، تو یہ کس قسم کا اوپن ٹرائل ہے؟ یہ مزاح پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے۔ اچھا، کل انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف نے منعقد کرائے اور ان کا رزلٹ آیا۔ بلا مقابلہ 27 سال کے بعد پہلی دفعہ بلا مقابلہ اگر کوئی چیئرمین منتخب ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان صاحب کے بہاف کے اوپر، عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر، وہ ہیں بیرسٹر گوہر علی خان۔ یعنی کہ بیرسٹر گوہر علی خان جو ہیں وہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین الیکٹ ہو چکے ہیں، اور وہاں پر الیکشن کمیشن کا عملہ بھی تھا، رپورٹ بھی انہوں نے پڑھ کر سنائی، رزلٹ بھی سامنے آیا، اور رزلٹ میں انہوں نے بتایا کہ جو جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف ہیں وہ عمر ایوب صاحب الیکٹ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب کا جو صدر ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، کے پی کے کا جو صدر ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب، اس کے علاوہ سندھ کا صدر جو ہے وہ حلیم عادل شیخ، اور بلوچستان کا جو ہے وہ منیر بلوچ۔ اس کے علاوہ ان کے جنرل سیکرٹریز بھی آگے جو ایک لسٹ دی گئی تھی اور جو امیدوار تھے وہ سارے سلیکٹ ہو چکے ہیں، الیکٹ ہو چکے ہیں، سب کے سب اس ٹائم عہدے سنبھال چکے ہیں۔ جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں، ان کا مجھے ذاتی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پنجاب جو ہے، پنجاب کی جو صدارت ہے وہ ان کے حوالے کی گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے بہت زبردست یہ فیصلہ لیا، کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں انہوں نے اس مشکل حالات میں عمران خان صاحب کو اور عمران خان صاحب کے نظریے کو اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ کینسر سروائیور ہیں اور پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی رہی ہیں، بڑے بڑے مونچھوں والے، بڑے بڑے تکڑے دھرنٹ قسم کے جو لوگ تھے، اور بڑے بڑے انقلابی قسم کے لوگ، بڑے بڑے ایسے لوگ جو بڑے بڑے نعرے مارتے تھے کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، اور آ گئی ہے تبدیلی، اور یہ سارے جو نعرے لگاتے تھے وہ بھگوڑے ہو گئے، بھاگ گئے جب ان کے اوپر 2 یا 3 دن ٹارچر ہوا یا ان کو ذہنی اذیت ملی تو جیل میں رہنا پڑا۔ بستر سے اٹھنے والے لوگوں کو جب زمین پر سونا پڑا تو وہ بھاگ گئے، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بغاوت کر گئے اور پارٹی چھوڑ کے چلے گئے۔ اب یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن جیتتی ہے تو اس کے بعد جو پارٹی سے منحرف لوگ ہیں یا جو پارٹی دباؤ کی وجہ سے کسی سازش کی وجہ سے پارٹی چھڑوائی گئی، پریس کانفرنسز کروائی گئی ان سے، ان کو کیا عمران خان صاحب واپس لیتے ہیں یا نہیں لیتے، یہ عمران خان صاحب کا ڈیسیجن ہوگا۔ لیکن یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کروایا گیا اور چیئرمین گوہر علی خان جو اس ٹائم منتخب ہو چکے ہیں، ان کو لانے کی وجہ یہ تھی کہ پارٹی جو ہے اس کا جو ایک نشان ہے، جو اس کا لوگو ہے بلے کا نشان، وہ یہ چھیننا چاہتے تھے، اور یہ ان کی آخری ناکامی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنا خود ایک نمائندہ سامنے پیش کر دیا، اور وہ ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، وہ منتخب ہو چکے ہیں۔ اب آگے کی پالیسیز ان کے ہاتھ میں ہیں، اور ہوگا وہی جو عمران خان صاحب ان کو کہیں گے۔ اب وہ جلسے بھی کر سکیں گے، جلوس بھی کر پائیں گے، اور پارٹی کو ایک بار اکٹھا بھی کریں گے، پارٹی کے ورکر کنونشنز بھی ہوں گے ہر علاقے میں، ہر صوبے میں، اور اس کے بعد ٹکٹوں کا تقسیم کا معاملہ آئے گا، ٹکٹیں بھی تقسیم کی جائیں گی عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر، اور زیادہ تر وکلاء میں تقسیم ہونی ہے، تو ظاہر ہے
پھر بیرسٹر گور علی خود جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بہت اچھے بڑے لائر ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن یہ جو قانون کا مزاج ہے, یہ جو آئین کا مزاج ہے, یہ جو عدلیہ کے ساتھ کھلواڑ ہے اور ان کے احکامات اڑائے جانے انتظامیہ کی جانب سے اور پولیس کے اداروں کی جانب سے, یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس, مائٹ از رائٹ. قانون یہی ہے, پاکستان میں یہی جمہوریت ہے اور پاکستان کا مستقبل بھی مجھے لگتا ہے یہی رہے گا. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.